अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 24 पारे के क्विज़ के आंसर्स के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आयत नंबर 32 टू 34। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, फिर उससे ज़्यादा कौन जालिम है जिसने अल्लाह पर झूठ बोला और सच को झुटलाया जब वो इसके पास आया। क्या इन काफिरों के लिए जहन्नुम में कोई ठिकाना नहीं। जुल्म का मतलब होता है अंधेरा। इसके अलावा किसी चीज़ को इसकी जगह के अलावा कहीं और रखना भी किसी और के और किसी का हक दूसरे को दे देना भी जुल्म है। इसीलिए फिर जुल्म से मुराद यहाँ पे शिर्क है कि जिस शख्स ने अल्लाह पर झूठ बांधा, यानी अल्लाह के साथ अल्लाह की इबादत में किसी और को भी शामिल किया, वो अल्लाह ताला की नज़र में बहुत बड़ा जालिम है। और जब उसके पास किताब आ चुकी, सच्चाई आ चुकी, तो वो उसको झुटला चुका। तो अल्लाह ने फरमाया है, क्या जहन्नुम काफिरों के लिए ठिकाना काफ़ी नहीं है? क्या ऐसा नहीं है कि जहन्नुम ही काफिरों का ठिकाना हो? और वो शख्स जो सच लेकर आया और जिसने इसकी तस्दीक की, यानी कि यहाँ पे एक रिसीवर है और एक गिवर है। तो जो देने वाला, डिलीवर करने वाला है वो भी, और वो जो कि उसको कंफर्म कर रहा है, उसकी तस्दीक कर रहा है वही, ये दोनों लोग ही बचने वाले हैं। तो समझ में आ गई, ये लोग तकवा करने वाले हैं या उस आग से बचने वाले हैं जो कि अल्लाह ने उनके लिए तैयार की है। तो इसका मतलब है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब आपके आने के, दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बाद, हर वो शख्स जो दाई इलल खैर है, और वो हर वो शख्स जिसकी तरफ हक बात पहुंच चुकी है और वो उसकी तस्दीक कर रहा है, ये दोनों ही अल्लाह ताला की आग से बचने वाले हैं। और उनको और क्या फेवर मिलेगी? उनके लिए वो सब कुछ होगा जो वो चाहेंगे, यानी कि दिल की चाहत से जो खाना पीना, रिहाइश, कपड़े, सब अल्लाह ताला ने जो उनको घर जन्नत के दे दिए, उनकी चेंजिंग्स, उसके बाद उनकी रेनोवेशन, और उसके बाद उनके उनका इंटीरियर, सब वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते होंगे, उठा सकते होंगे, चेंज कर सकते होंगे। तो ये लफ्ज़ जो वो चाहते हैं कहकर अल्लाह ने दरिया कूज़े में समेट दिया कि जो भी दिल की चाहत है वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम जन्नत में जाने के वाले आमाल करो। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और हमारे पास आयत 37 टू 38 बनती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगली आयत में, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसको अल्लाह हदायत दे उसको फिर कोई और गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह गालिब इंतकाम लेने वाला नहीं? यानी अल्लाह फरमाता है कि ए नबी, आपको कोई हदायत के रास्ते से नहीं फेर सकता, इसलिए कि आपकी हदायत सिक्योर हाथों में है। और अगर तुम उनसे पूछो, कुफार से, उन मुशरिकों से, आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो वो ज़रूर ही कहेंगे कि अल्लाह ने। कह, तो क्या तुमने देखा कि वो हस्तियाँ जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा करे तो क्या वो इसके नुकसान को हटाने वाली हैं, या वो मुझ पर कोई मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो इसकी रहमत को रोकने वाली हैं। कह दीजिए, मुझे अल्लाह ही काफ़ी है और इसे पर भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। यानी अल्लाह के अलावा कोई और हस्ती नफ़ा और नुकसान की मालिक नहीं। तो इसलिए अल्लाह ताला नफ़े और नुकसान का मालिक होने की वजह से यह हक रखता है कि हम उसकी इबादत करें। ए नबी, कह दीजिए, अमल किए चले जाओ अपनी अपनी जगहों पर, मैं भी अमल करता हूँ। तुम्हें मालूम अनकरीब हो जाएगा किसके पास रुस्वा कुन अजाब आता है और किस पर हमेशा रहने वाला अजाब उतरता है। हाँ जी, उससे अगली आयात करीमा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, बेशक हमने तुम पर ये किताब लोगों के लिए हक के साथ नाजिल की है, फिर जो सीधे रास्ते पर चला सो अपनी जान के लिए, और जो गुमराह हुआ तो उसी पर गुमराह होगा, और तो हरगिज़ इन पर कोई मददगार नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होते थे ना कि मेरी इस किताब पर कुफ़ार ईमान क्यों नहीं लाते। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली दी कि उनके ईमान ना लाने की से किसी के इस पैगाम को रिजेक्ट कर देने का मतलब ये नहीं कि ये किताब हक नहीं, ये किताब बरहक है। लेकिन इंसान अपनी मर्ज़ी से अगर कोई बुराई का रास्ता इख्तियार करता है और सीधा रास्ता इख्तियार नहीं करता, तो फिर उस शख्स का अपना जो इंटरनल प्रॉब्लम है, उसका इंटरनल मसला है। ए नबी, आपको उनके बारे में किसी किस्म की कोई जवाब तलबी नहीं की जाएगी। अल्लाह ताला फोत करता है इन जानों को उनकी मौत के वक़्त। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि नींद मौत की छोटी बहन है।
یا دوسرا لفظوں میں کہ جو نیند کے ڈفرینٹ پروسیسز ہیں تقریباً اسی سے ملتے جلتے پروسیسز موت کے وقت انسان پر طاری ہوں گے. اس میں انسان کی پہلے اونگ آتی ہے، پھر اس کا شعور جاتا ہے، پھر وہ مکمل طور پر اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھا دیتا ہے صبح کے وقت، تو اس کا شعور سلب جو کیا گیا ہوتا ہے وہ شعور اس کو لوٹا دیا جاتا ہے. تو موت اس سے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ ڈیپ انالیسز ہے، موت اس سے زیادہ ڈیپلی انسان کو اسے اس کے تمام اختیارات کو چھین لیتی ہے. نیند بھی چھینتی ہے لیکن موت اس سے زیادہ ڈیپلی اس کو چھین لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر سفارشی، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر بھی سفارشی بنا لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے وہ سفارشی جو کہ کوئی اختیار ہی نہیں رکھتے، کوئی عقل ہی نہیں رکھتے، وہ کیسے اللہ کے ہاں سفارشی ہو سکتے ہیں؟ اپنی عقلوں کا استعمال کیجئے، کیونکہ قرآن ایسا اصول دے رہا ہے، وہ اصول جو کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا، وہ اٹل اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے اختیارات ہی نہیں تو وہ کیسے اللہ کے سامنے جا کر ہماری سفارش کر سکیں گے؟ اس لیے ان بے اختیار لوگوں پر تکیہ کرنے کی بجائے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور پھر اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے. اور جب اب کافروں کے دلوں میں اللہ کی یاد پر، اللہ کے ذکر پر، اس قرآن کی تلاوت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اے نبی، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر ہوتا ہے جو اللہ کے سوا ہے تو اچانک بہت خوش ہو جاتے ہیں. اب دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پر فرماتا ہے کہ جب تو اپنے رب اکیلے کا اسی قرآن میں ذکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو ایمان نہیں لانے والے لوگ وہ بدکتے ہوئے اپنی پیٹھوں پر پھر جاتے ہیں، اور وہ آخرت پر ایمان وہ ان کے دل کیوں تنگ پڑتے ہیں، ان کے دل کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اگر آخرت پر یقین رکھتے، اس پر ایمان رکھتے کہ ہمیں اس اکیلے کے سامنے پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب بھی دینا ہے، تو وہ کبھی ایسا نہ کرتے. اور جب اللہ کے قرآن کے علاوہ کوئی اور چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ یستبشرون، استبشار کے الفاظ میں ان کی چہرے پر بھی اس خوشی کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، وہ خوشی کی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارا جو اگلا کویسچن ہے کوئز کا، کویسچن نمبر 5 ہے، اور وہ لیا گیا ہے آیات نمبر 47 سے 49 تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اگر ظالموں واقعی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ سب کچھ ہو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا اور بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن برے عذاب سے بچنے کے لیے وہ ضرور سے فدیے میں دے دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر ظالم لوگوں کو ساری دنیا کی چیزیں بھی مل جائیں اور وہ مال و دولت بھی مل جائے جو دنیا میں ہر انسان مختلف لوگوں میں تقسیم ہوا ہے، وہ اکیلے ایک آدمی کو مل جائے، سارا مال و دولت، سارا سونا، اور پھر اگر اسے کہا جائے کہ یہ سب دے دو اور اس عذاب سے چھٹکارا پالو، اور تم کیا اس کو دے دو گے؟ تو وہ کہے گا ہاں میں دے دوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے قبول نہیں کیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، اور ظاہر ہو جائے گا ان پر اللہ کی طرف سے جو وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے. یعنی اگر مومنوں کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں گے جو ان کے ذہن اور کے کسی گوشے اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے، اسی طرح ان کفار کے ساتھ ان کی برائیوں کے وہ نتیجے ظاہر ہوں گے جو انہوں نے کبھی سوچے بھی نہ تھے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے. ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کمائے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں دعا نہ ہم سے دعا کرتا ہے، اور جب ہم اسے کوئی نعمت عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے اس علم کی بنیاد پر دی گئی ہے، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بغیر معاوضے کے عطیہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے. لیکن انسان کی صفت کیا ہے کہ جب اللہ کی عطا آتی ہے تو اکڑ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان کو
اللہ کو ایسا انسان نہیں پسند، اللہ تعالیٰ کو ایسا انسان پسند ہے جو کہ ہر تنگی اور ہر خوشی میں اللہ کو اپنا رب مانے اور اللہ ہی کی باتوں پر عمل کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو خوشی میں بھی اور غمی میں دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 52 سے شروع کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اب کس سے خطاب ہے؟ اب کسی نیک سے خطاب نہیں ہے، اب ان شرابیوں اور جواریوں سے خطاب ہے، اب ان قاتلوں اور زانیوں سے خطاب ہے، اب ان لوگوں سے خطاب ہے جنہوں نے خود کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والے اعمال کیے، اور پھر شیطان کا حملہ ہوا ان پر جو کہتا ہے کہ تم اتنے گناہ گار ہو، تمہیں رب نے کیسے بخشنا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے ان بندوں کو، جیسے کہ کوئی بچہ گناہ کر کے چھپ جاتا ہے اور پھر اس کے دل میں شرمندگی بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی ہے کہ پتہ نہیں میرا گناہ معاف ہونا بھی ہے کہ نہیں، ایسے انسانوں کو جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر ہونے کی وجہ سے اللہ سے معافی کے بھی طلبگار نہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہمارے گناہ معاف بھی کرنے ہیں کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا میں بخشنے والا مہربان ہوں، انہو یغفر الذنوب جمیعا، 1 2 3 4 5 6 نہیں، جتنے کیے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں کے دفتر لے آؤ، بس ایک شرمندگی کا آنسو آنکھ میں ہونا چاہیے اور اپنے اللہ کو منا لینے کا جذبہ ہونا چاہیے، اس گناہ سے پلٹ آنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کے فرما بردار اور مطیع ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ سنیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ہم گناہ سے توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں تو ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور کفر سے پہلے اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کی طرف اپنا دایاں ہاتھ پھیلایا تاکہ وہ آپ سے بیعت کر سکیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ہاتھ پھیلایا تو انہوں نے کنفرمیشن کے لیے کہا کہ جب تک آپ مجھے ایک بات کی شرط میری قبول نہیں کریں گے تب تک میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھے بخش دیا جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا کہ اسلام ان پہلے تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے ہوتے ہیں، اور ہجرت ان تمام چیزوں کو گرا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوئی ہوں، اور حج اپنے سے پہلے کیے گئی تمام برائیوں کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ اس لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ شیطان کی طرح سرکش نہیں ہو جانا۔ برائی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اس پہ ڈٹائی بری بات ہے، اس پہ اکڑ جانا بری بات ہے، اس پہ انا میں آ جانا بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کے گناہ معاف کرتا ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے رب کی طرف اپنے دل کی رغبت سے جاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دیتا ہے۔ اور پیروی کرو اس چیز کی بہترین بات کی، اس بہترین بات کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم سوچتے بھی نہ ہو۔ اللہ ہے جس نے بہترین بات، کتاب اللہ کیا ہے، کسی سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے کبھی کبھی تو کتاب کھول لیں، یہ بہترین گفتگو کرتا ہے، اور یہ گفتگو کس کی ہے؟ یہ تمہارے رب کی ہے۔ کتاب اللہ کلام اللہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اللہ سے کلام کرو اس کتاب کے ذریعے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جان حسرتیں کرے،
افسوس اس کمی پر جو میں اللہ کے بارے میں کر چکی ہوں یا کر چکا ہوں، اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لیجئے۔ آیت نمبر 60 پہ آ جائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 60، اور قیامت کے دن تو دیکھے گا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبرین کا کوئی ٹھکانہ نہیں؟ وجوہم مسودہ، اللہ فرماتا ہے کتنے ہی چہرے اس دن کالے سیاہ ہوں گے، اور کتنے ہی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کالے چہرے والوں کے عمل کیا ہیں؟ وہ اپنے اللہ اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور وہ لوگ کیا اس کے علاوہ ہے، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متکبر لوگ قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح آدمیوں کی شکلوں میں اٹھائے جائیں گے، ہر جگہ سے انہیں ذلت ڈھانپ رہی ہوگی، پھر وہ جہنم میں قید خانے کی طرف ہانک کر لے جائے جائیں گے جس کا نام بولس ہے۔ آگوں کی آگ، سب سے بڑی آگ ان پر چڑھی ہوگی، انہیں آگ والوں کا نچوڑ بھی پلایا جائے گا جو طینۃ الخبال ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ ان لوگوں کو جو ڈر گئے ان کے کامیاب ہونے کی وجہ سے نجات دے گا، انہیں برائی نہیں پہنچے گی اور وہ غمناک نہیں ہوں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، اسی کے لیے زمین و آسمان کی خزانوں کی چابیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان خزانوں کو ایک اندازے اور وقت کے ساتھ دنیا میں اتارا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے جاہلو، آپ کہیے کیا تم مجھے غیر اللہ کے بارے میں حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں؟ ایسا تو میں نہیں کروں گا، البتہ تیری طرف وحی کی گئی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی جو تجھ سے پہلے تھے کہ اگر تو نے شرک کیا تو یقیناً تیرے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تم بالضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اے نبی، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تو جتنے عمل آپ نے کیے ہیں وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے۔ اس لیے شرک اپنے سے پہلے کیے گئے، بعد میں کیے گئے کسی بھی عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا اس شرک کے ساتھ۔ اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی حق کا قدر ہی اس کی قدر کرنے کے حق کے برابر، اور زمین سب کے سب اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک کر رہے ہیں۔ اللہ کی عظمتوں کی بریائی کا اندازہ لگائیے اس سے، کتنا بڑا اللہ کا ہاتھ ہے کہ اس پہ زمینیں سمٹ گئی اور آسمان سمٹ گئے۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ یہ اللہ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تو طاقتیں اتنی ہیں، زمین کو ایک منٹ میں ہلا کر سب کچھ تباہ و برباد کر دے، آسمان کو ایک خطوں کے تمار کی طرح گول کر کے وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوگا، اور اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، پس بے ہوش ہو جائیں گے جو بھی زمین اور آسمان کے باسی ہیں مگر وہ جن کو اللہ چاہے۔ پھر اس میں ایک اور نفخہ، ایک اور سور پھونکی جائے گی تو اس وقت وہ کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا کرے گا اور زمین تیرے رب کے نور کے ساتھ چمکے مار رہی ہوگی، جگمگا رہی ہوگی۔ اس دن آپ کو تو پتہ ہے کہ سورج کی روشنی اللہ چاہے تو ختم کر دے، اب وہاں پر زمین پر روشنی اللہ کے نور کی ہے، اور کتاب رکھی جائے گی یعنی نامہ اعمال، اور نبی اور گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر انسان پر کو اس کے اسی کے مطابق ملے گا جو وہ عمل کیا کرتا تھا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اور چلائے جائیں گے اور ہر انسان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور چلائے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، ہانک کر لے جائے جائیں گے، ان کے جیسے بکریوں کو ڈنڈے مار مار کر لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے اور اس کے دروازے یعنی جہنم کے دروازے لاک ہوں گے، وہ ان کے لیے کھولے جائیں گے تو ان کے نگران ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے
سے ڈراتے ہوں کہیں گے کیوں نہیں، اور لیکن عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی، وہ عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی، اور کہا جائے گا داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے ان میں، فبئس مثوى المتکبرین، تو تکبر کرنے والوں کا انجام کتنا برا ہے، اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا جنت کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ ان کے پاس آئیں گے اور ان کے دروازے کھولے جائیں گے، جنت کے بھی دروازے ہیں، ان کے داروغہ ان سے کہیں گے سلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، طبتم، آپ خوب رہے، پس داخل ہو جائیے اس جنت میں ہمیشہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ، یعنی ان پر اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، ان پر سلامیں ہیں، ان کو ان فرشتوں کی بھی سلام ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ، اور پھر وہ دعا کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے کیا گیا اپنا یہ وعدہ پورا کر دیا، اور ہمیں زمین میں، اس زمین جنت کی سرزمین میں وارث بنا دیا، ہم اس میں سے جہاں مرضی چاہیں جگہ پکڑیں، جہاں مرضی چاہیں رہیں سہیں، اور عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا گھر، کتنا اچھا انجام اور ٹھکانہ ہے۔ اور تو دیکھے گا فرشتے وہ اللہ کے عرش کے ارد گرد گھیرا باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کر رہے ہوں گے، اور فیصلہ انصاف کے ساتھ چکا دیا جائے گا، اور کہا جائے گا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ نیکسٹ سورہ مبارکہ سورۃ غافر ہے۔ اس کا جو کوسچن ہمارے کوئز میں شامل ہے، کوسچن نمبر 7، کوسچن نمبر 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حامیم، اس کتاب کا اتارنا تھوڑا تھوڑا کر کے کس نے اتارا ہے، کون لے کر آیا ہے، کس کا پیغام ہے، اللہ کا جو غالب ہے، علم والا ہے۔ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ یہ غالب علم والے اللہ کی طرف سے، کون اللہ جو گناہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے، بڑے فضل والا ہے، لا الہ الا ہو۔ اللہ کون ہے؟ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو آئیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہم اغفر لی ذنبی، وقابل التوب، اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے، سخت عذاب کرنے والا ہے، بہت فضل والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑا نہیں کرتے مگر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو ان کا شہروں میں چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اے نبی، یہ جو کافر ہیں جو شہروں میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ان کا پھرنا، ان کی یہ ٹریولنگ، ان کے یہ رنگ روپ، ان کی یہ گاڑیاں، ان کے یہ خوبصورت محلات، اے نبی ان کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ دھوکہ پیدا نہ ہو جائے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ نبیوں سے جھگڑا کیا گیا، اللہ نے فرمایا صرف تم سے ہی نہیں جھگڑا کیا، لوگوں نے نوح سے جھگڑا کیا، بہت سی بستیاں جو ان کے بعد آئیں ان سے جھگڑا کیا، اور پھر ہر امت میں ان کے رسولوں کو انہوں نے یہ بھی پلاننگز کی کہ ان کو مقدمے چلائے جائیں، ان کو ایگزائل کیا جائے، ان کو قید میں ڈالا جائے، ان کو ہر امت کے رسولوں کو پکڑنے کا قصد بھی کیا گیا تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں، اور پھر انہوں نے حق کو جھٹلانے کے لیے، حق کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے بڑی کوششیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ایک جنرل سا ذکر ہے کہ ہر وہ شخص جو نیکی کے راستے پر چلے گا اس کو سوشل اور پولیٹیکل پریشرز برداشت کرنے ہوں گے۔ اسی طرح تیرے رب کی بات سچی ثابت ہو گئی کافروں پر کہ وہ آگ والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات سچ ثابت ہو گئی کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہ آگ والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلا ہمارا کویسچن بنتا ہے وہ ہے کویسچن نمبر 7 سے۔ اتنی خوبصورت قرآن کتاب ہے، وہ ہمیں ایسی ایسی باتوں کے بارے میں رہنمائی دیتی ہے جو نہ کبھی ہم نے سوچی، نہ کبھی ہم نے پڑھی، نہ کبھی ہم نے ان کے بارے میں غور و فکر کیا۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ، وہ ہستیاں، وہ مخلوق، کون مخلوق
جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ان کے ارد گرد ہیں۔ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے فرشتوں میں سب سے بلند اور سب سے قوی الجثہ ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کے کام دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام فرشتے جو فرشتوں میں کے جو فرشتے ہیں ان میں سب سے پاورفل، سب سے طاقت والے اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ مجھے اس کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں ڈسکرپشن کرنے کی اجازت دی جائے، مجھے اجازت ملی۔ ایک فرشتے کے کان کی لو سے کندھے تک کی مسافت 700 برس کی مسافت پر ہے، یعنی کان کی لو سے جب آپ چلنا شروع کریں اور کندھے تک جا پہنچیں تو اس وقت جو فاصلہ آپ طے وہ کتنے ٹائم پہ وہ فاصلہ طے ہوگا، 700 سال۔ اور وہ 700 سال کس گنتی کے مطابق ہیں، اس دنیا کی کہ اور ہی گنتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان کا کام دیکھیے۔ اب دیکھ لیا طاقت میں، انرجی میں اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھا کر کھڑے ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہیں کہ ہر وقت اللہ کا اس کو ساتھ نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ان قریب فرشتوں کے کا کام کیا ہے؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا کوئی ہلکا کام نہ لیجئے کہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کی بھی یہی کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے رب کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ کن کے لیے؟ ان گناہ گار بندوں کے لیے جو اللہ کی زمین میں رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ، وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور پھر دعا کرتے ہیں اے اللہ تیرا علم اور تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس لیے مومنوں کو بخش دے کہ بخشنا ہی تجھے سوٹ کرتا ہے، تیری رحمت کا مظہر ہے۔ اور بخش دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ان لوگوں کو جو اور تیرے راستے کی پیروی کی، اللہ ان کو برے عذاب سے بچا لے۔ اور اے پروردگار ان کو ان عدن کے باغات میں داخل کر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ابھی ہم 13ویں بارے میں پڑھ کے آئے ہیں نا، عدن کے باغات میں کیا ہوگا؟ وہ ایک فیملی گیٹ ٹوگیدر ہوگا جس میں باپ اپنے بیٹوں سے ملیں گے، جس میں بھائی اپنے بھائیوں سے ملیں گے، جس میں مائیں اپنی بیٹیوں سے ملیں گی۔ جنت کا فیملی گیٹ ٹوگیدر، اور وہ تمام لوگ ان جنتوں میں شامل ہوں گے اور داخل ہوں گے جنہوں نے نیکی کے ساتھ ایک دوسرے کی تابعداری کی، ایک دوسرے کے پیچھے چلے اور اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کو بھی نیکی کے راستے پر لے جاتے رہے۔ بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عرش اٹھانے والے فرشتوں کی ابھی دعائیں مکمل نہیں ہوئیں، اور ان کو ان کی برائیوں سے روک دے، بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو اس دن تم نے اس کی برائیوں کے وبال سے بچا لیا، یقیناً تم نے اس پر بڑا کرم کیا، بڑا رحم کیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، ذالک هو الفوز العظیم، ایسی کامیابی جو کہ بہت ہی بلند و بالا ہو۔ تو کیا چیز ہے ایمان کہ آپ دنیا میں ہیں اور 7ویں آسمان پر بیٹھے ہوئے فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے ایمان مانگیے کہ ایمان سلامت ہو تو پھر ستّئی خیران ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، 11واں کوسچن ہے جی، اللہ تعالیٰ نے اب یہ جو سورۃ غافر ہے یہ ایک ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے ایک ایسے شخص کو جو کہ فرعون کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر رہا تھا، اور فرعون کو اس بات پر آمادہ اور قائل کر رہا تھا کہ وہ ایمان لائے، کیونکہ اگر وہ ایمان لے آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پا جائے گا، اور اگر ساری دنیا کی دولت بھی اس کو مل جائے اور اللہ کا عذاب اس کو آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نقصان اٹھانے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے قیامت قرآن میں،
تو وہ بدکتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی دی اور 2 مرتبہ موت دی، اور ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اب کوئی نکلنے کا راستہ دکھا دو۔ یعنی اللہ کے سامنے عذر و معذرت پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کی عذرت قبول نہیں، ان کی معذرت قبول نہیں کرے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ جب تمہیں اکیلا اللہ وحدہ لا شریک کو قرآن میں پکارا جاتا تھا تو تم بدکتے تھے، تم بھاگتے تھے، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کا جو اس کے مشرک ہیں اس کا نام لیا جاتا تھا تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے تھے۔ سن لو اور سمجھ لو کہ اللہ کے لیے ہی حقیقی علم، حقیقی بادشاہت ہے، جو علی الکبیر ہے، وہ ذات جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے بیچتا ہے، اور پھر جب بارش ہو جاتی ہے اور ہوائیں بھی ہوتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کا خوف اور طمع بھی پیدا کرتا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع وہی کرتا ہے جس کا دل ہدایت کے لیے کوالیفائی کر جائے۔ اللہ کو دعا کرو، فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ اللہ کو نہ خالص لوگ پسند ہیں، نہ خالص عبادتیں، نہ خالص رشتے۔ اللہ کو خالص بندے کی اپنی ذات کے ساتھ اطاعت چاہیے۔ تو اللہ سے آئیے آج ہم وعدہ کریں کہ اللہ اپنے لیے محبتیں صرف تجھ سے، اور پھر باقی انسانوں سے تعلق صرف ان محبتوں کو بانٹنے کا۔ ہمیں اللہ سے محبت ملے ہم اس محبت کو بانٹیں، ہمیں اللہ کی طرف سے مال ملے ہم اس مال کو بانٹیں، ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی عطا ہو اور ہم اس کو اپنے تک میں دودھ نہ رکھیں، بلکہ کوشش کریں کہ سب اس میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کو خالص توحید کر کے بلانا ہے، اگرچہ کہ مشرک اور کافر ناپسند ہی اس بات کو کریں۔ اللہ کون ہے؟ رفیع الدرجات، بلند مرتبے والا خود بھی، اور جو اس سے جڑ گیا وہ بھی اللہ کے اس بلند مرتبے میں اپنے آپ کو شامل کرے گا۔ رفیع الدرجات، اللہ کے درجے بلند ہیں۔ ذو العرش، اللہ صاحب عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح، اپنے امر کو لے کر فرشتہ روح الامین جس پر بھی چاہتا ہے اس کے بندوں سے داخل ہو جاتا ہے، نازل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس قرآن کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ ان کو یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے بچا سکیں، ان کو خبردار کر سکیں جس دن وہ سب کے سب ظاہر ہوں گے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز ان کی مخفی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے اس دن اللہ پوچھے گا آج بادشاہت کس کی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا تو اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج بادشاہت اللہ اکیلے کی ہے جو واحد ہے اور سب پر غالب ہے۔ آج ہر انسان کو اس کی نیکی اور برائی کا عمل پورا دے دیا جائے گا۔ آج کوئی ظلم نہیں ہے، آج کوئی حق تلفی نہیں ہے، آج کوئی بے انصافی نہیں ہے، آج کوئی ظلم نہیں ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس دن کیا ہوگا، ان کو اس آزفہ کے قریب آ جانے والے دن سے ڈرا دیجئے جب دل حلقوں کو پہنچ جائیں گے۔ ظالموں کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہیں جس کی بات مانی جائے۔ او اللہ جس سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے، آنکھوں کی خیانتوں تک سے واقف ہے۔ اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کسی فیصلے میں اللہ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، نہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، نہ سجیسٹ کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی دربار میں ان کی کوئی وقت اور ویلیو نہیں ہے، کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہے، کوئی انفلوئنس نہیں ہے۔ اس لیے اپنے عملوں پر بھروسہ کر کے دنیا سے جائیے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کویسچن نمبر ہے ہمارا 11 اور آیات 28 اور 29 بن رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آگے فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کا ذکر ہے کہ ان کی سرکشی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھیجا،
اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ ان کو زمین پر قتل کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے رب کو بلائے، اور اس وقت ان کو یہ تھا کہ یہ موسیٰ تمہارا دین تبدیل کر رہا ہے، دین میں تخریف کر رہا ہے، تمہارے دین کو تبدیل کر کے کوئی اور دین لے کر آ رہا ہے اور زمین میں فساد رونما کر رہا ہے، یعنی جو راستے ہم نے پلان کیے تھے، چوک آؤٹ کیے تھے، ان راستوں سے برخلاف کسی اور ہی راستے کی طرف چل رہا ہے۔ اس لیے موسیٰ اپنے درباری مصاحب جو ان کو منع کر رہے تھے کہ اس معاملے میں درگزر سے کام لیجئے، وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس بات پر بار بار درگزر کا حکم نہ دو، مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے موسیٰ اور اس کے رب کے ساتھ جنگ کرنی ہی چاہیے۔ اور وہ شخص نے جو کہ حضرت موسیٰ کی قوم سے ایمان لایا تھا لیکن اپنے دل کے ایمان کو اپنے دل میں ہی پوشیدہ رکھتا تھا، وہ حضرت موسیٰ کی طرفداری میں کہنے لگا کہ فرعون کو کہ اس شخص کا قصور کیا ہے، اس کو تم کیوں ایگزائل کرنا چاہتے ہو یا قید میں ڈالنا چاہتے ہو یا اس کو اذیت دینا چاہتے ہو؟ کیا وہ کوئی برائی کے حکم کی طرف تو نہیں بلا رہا، معاشرے کا بیلنس تو خراب نہیں کر رہا، کچھ بھی تو نہیں کر رہا، وہ تو صرف تمہیں اللہ کی دعوت دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ گئی اور تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے لیے ثواب ہے، اور اگر تم اس کو جھٹلا دو گے اور اس پر عمل نہیں کرو گے اور تو تمہارے لیے عذاب ہے۔ تو اس لیے چوز وائزلی، اچھا چوز کرو۔ اگر کوئی سچا ہوگا تو تمہیں بھی ان کی سچائی کا وبال، یعنی جو عذاب وہ کہہ رہا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ہر اس شخص کو جو حد سے گزرا ہوا اور بہت جھوٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اور وہ جو فرعون کے دربار میں تقریر کرنے والا اس کا ایک ساتھی تھا جس کے نام پر یہ سورہ ڈیڈیکیٹ ہے، اس نے کہا اے میری قوم، آج تو تمہارے لیے زمین میں بادشاہت ہے کہ تم اس میں غالب ہو، تو اللہ چاہے تو تم سے یہ بادشاہت بھی اور یہ گھر، کوٹھیاں اور محلات سب کچھ چھین لے، اور کون اللہ سے ہماری مدد کرے گا؟ فرعون نے کہا دیکھو، جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اپنی عقل کے مطابق، بیسٹ آف تھنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس لیے اس مرد مومن کی تقریر جاری ہے۔ وہ شخص اس نے کہا کہ جو اللہ پر ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم، بے شک میں خوف کھاتا ہوں تمہارے بارے میں احزاب کے دن کا، وہ دن جو کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود ان پر آئے، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے ہو کر گئے تھے، الٹی ہوئی بستیوں والے لوگ، اللہ کی رحمت سے ہلاک کیے جانے والے لوگ، زلزلے سے ہلاک کیے جانے والے لوگ۔ اللہ نے فرمایا اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن بندے خود اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا وہ جو مرد حر تھا، اس نے کہا اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تم پر ایک چیخ و پکار والے دن کا، کہ جس دن تم پیٹھ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہیں ہوگا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی شخص ہدایت دینے والا نہیں ہے، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی اور ہدایت نہیں، جسے اللہ گمراہ کر دے اس کا دل ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل رکھے۔ اس کے بعد حضرت فرعون انہوں نے کہا فرعون نے اے حامان، میرے لیے دروازہ بنا، آسمان پر سرحا، ایک بلند بنا دے، بڑا سا مینار بنا دے، تاکہ میں آسمان اس پہ چڑھ کر موسیٰ کے معبود کو ذرا جھانک کر تو آؤں کہ وہ کیسا ہے۔ ویسے تو مجھے گمان نہیں کہ وہاں پہ کوئی کچھ ہوگا، کیونکہ مجھے یقین واثق ہے کہ موسیٰ جھوٹا ہے۔ اسی طرح زُیِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کے لیے اس کے برے اعمال کو خوبصورت اور مزین کر کے پیش کیا گیا، اس طرح سے یہ برے اعمال اس کے سامنے خوبصورت پیش آئے کہ اس نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں آسمان پر چڑھ کر اللہ سے ملاقات کر سکتا ہوں، میں اتنا طاقتور ہو چکا ہوں، اور تو فرعون نے کہا کہ میں جو سمجھتا ہوں بہتر وہی تمہیں بتا رہا ہوں، اور فرعون کا مکر تو سوائے تباہی و بربادی کے اور کچھ نہیں تھا۔ اس نے کہا جو شخص ایمان لایا میری قوم، میرے پیچھے پیچھے چلو، میں تمہیں ہدایت اور رشد و رہنمائی کے راستے کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، یعنی کہ وہ مسلمان کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اے میری قوم، دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے،
اور آخرت کا گھر ہی سب سے بہتر ہے، یعنی دار القرار، ہمیشہ رہنے کا گھر۔ دنیا کیا ہے؟ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ دنیا تو صرف ایک سفر ہے اور اس کی منزل آخرت ہے۔ تو دنیا کا سفر میں اگر تکلیف پہنچے تو کتنے لوگ ہیں جو کہ سفر کی تکلیف، جب وہ ٹکٹ لے کر گاڑی پر سوار ہو چکے ہوں اور سفر میں اس کو تکلیف پہنچے تو وہ کیا کریں؟ وہ ٹکٹیں پھاڑیں اور کھڑکیوں سے باہر پھلانگ جائیں کہ نہیں جی نہیں، ہم اس مشکل سفر سے تو گزر ہی نہیں سکتے۔ ہر پسنجر تک سفر کی صعوبتیں ہنس کر برداشت کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے سامنے منزل ہوتی ہے۔ اسی طرح مومن اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش کو ہنس کر برداشت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آخرت ہی تو ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور جو عمل کرے گا برا اس کو اس کے برابر ہی جزا دی جائے گی، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، کوئی مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، تو یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رزق دیے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم برحمتک۔ اور کہا اے میری قوم، تمہیں کیا ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، تاکہ تم مجھے اس لیے بلا رہے ہو کہ میں اللہ کا شرک کروں اور جس کے بارے میں اللہ نے کوئی سند یا دلیل نازل نہیں کی، اور میں تمہیں غالب بخشنے والے اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ بے شک میں جس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، وہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، ان کا دنیا اور آخرت میں کوئی اختیار نہیں، اور ہمارا پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے لوگ یہ دوزخی ہیں۔ تمہیں یاد کرو گے وہ جو میں تمہیں کہتا ہوں، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں میری یہ کہی گئی باتیں یاد آئیں گی، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ جلد ہی اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا تھا ان برائیوں سے جو وہ مکر کرتی تھی۔ وہ حاق بھی آل فرعون سوء العذاب، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس جرت مندانہ تقریر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام لوگوں سے ممتاز کیا، اور اس کی بات کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا، اور آل فرعون جو کہ مکر اور برے برے چالیں چل رہے تھے ان کو عذاب ہوا۔ ہر روز آگ کے اوپر وہ صبح اور شام پیش کیے جائیں گے، اور قیامت کے دن یہ کہا جائے گا اے آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ جب وہ آگ میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، چیخو پکار کر رہے ہوں گے، بلیم گیم کر رہے ہوں گے، تو کہیں گے وہ جو ان کے پیچھے چلنے والے ان کے فالوورز تھے کہ ان لوگوں سے جو تکبر کرنے والے تھے، دیکھو ہم نے تمہیں سپورٹ کیا تھا نا، تو اب آج ہم سے بھی عذاب کا کچھ حصہ کم کروا دو۔ تو وہ کہیں گے جنہوں نے تکبر کیا تھا کہ ہر ایک اس آگ میں اپنی اپنی آگ کے اپنے حصے کے تحت جل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان حاکم فیصلہ کر دیا ہے، اور کہا ان لوگوں نے جو آگ میں ہیں، ان جہنم کے کیئر ٹیکر سے، ان کے اس جہنم کے داروغوں سے، ان جہنم کے دروازوں کو بند اور کھولنے والوں سے اپنے رب سے کہو کہ ایک دن ہم سے عذاب میں کمی کرے۔ جس شدت سے ڈے 1 سے عذاب آ رہا ہے، ہماری اس شدت میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اس عذاب میں کچھ تخفیف ہو جائے، کوئی کم ہو جائے۔ وہ کہیں گے کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ رسول حق بات لے کر آئے تھے، واضح دلیلیں اور نشانیاں لے کر آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے۔ فرمایا پھر خود دعا کرو، اور کافروں کا بلانا بالکل بیکار ہے۔ ان کی تذلیل اور تضحیق کرنا یہاں پر مقصد ہے کہ اللہ ان کی بات ہی نہیں سن رہا، اللہ ان کی پکار کو لبیک نہیں کہہ رہا، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی اس میں اور اس کی اللہ کی رحمت سے دوری کا اس میں جو ایک اثر، ایک ایلیمنٹ ہے، اس کو آپ ذرا نوٹ کریں۔ اور ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی اپنی مدد سے ان کی تمام مسئلے حل کرتے ہیں، اس بات کو سپورٹ کرتی ہے قرآن پاک کی ایک اور آیت، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو ہر تنگی سے آسانی کا راستہ دکھاتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک ہم رسولوں کے ساتھ لننصر رسولنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی، اور جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، اس دن ظالموں کو کوئی نفع نہیں دے گی، کوئی عذر و معذرت
معذرت، آج معذرت کریں تو مزہ ہے نا، آج تو وہ انا میں ہے، آج تو وہ تکبر میں ہے، آج تو وہ اپنے آپ میں سرکشی میں سر اٹھائے پھر رہے ہیں۔ قیامت کے دن سب سرکشیاں ختم ہو جائیں گی اور اندر تک وہ معذرتیں ہوں گی، لیکن آج قبول نہیں کی جائیں گی۔ اور موسیٰ کو ہم نے کتاب ہدایت دی اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنایا۔ یہ ہدایت اور نصیحت ہے اہل عقل کے لیے۔ تو اے نبی اس لیے اپنے رب کے وعدے پر صبر کیجئے کہ اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، اور صبح اور شام اللہ کے نام کی حمد و ثنا اور تسبیح کیجئے۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو بتایا۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب کے، بغیر کسی روشن ہدایت کے صرف اور صرف جھگڑا کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے سینوں نے ان کو دکھایا بڑا اپنے آپ کو سمجھنے کے وہ بڑے عقل مند اور بڑے باشعور ہیں۔ ان کو اس کتاب کی، اس حکمت کی ضرورت نہیں۔ ان کے سینوں میں ایک تکبر ہے، حالانکہ وہ تکبر سچ نہیں تھا۔ وہ جس مٹی سے بنائے گئے وہ بھی اللہ نے بنائی، جس کرسی پر وہ بیٹھے ہیں اس کی لکڑی بھی اللہ نے دی، جس ہوا کو وہ سے آکسیجن نکال کر اندر لے کر جاتے ہیں وہ آکسیجن بھی اللہ نے بنائی، وہ پودے اللہ نے اگائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی کے غلبے اور تسلط سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بڑا کام ہے، اس لیے اس بات کو سمجھو کہ اللہ کو ہر چیز پر قادر ہے۔ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں۔ اندھا کون ہے؟ جو توحید الہی سے بے بہرہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے، اس کی آنکھیں ہی ابھی نہیں کھلیں اس کائنات کو دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور پھر اللہ تعالی ہی آنکھیں اور کان دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے فرمایا آنکھیں اور کان رکھنے والے لوگ برابر نہیں ہو سکتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ اور وہ لوگ جو برائی کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تم تھوڑے ہی شکر گزار کرتے ہو۔ قیامت بس آئی کھڑی، آ رہی ہے، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس قیامت پر بھی ایمان نہیں لاتے، اور نہ ہی ان کی سوچوں کی پلاننگ میں کبھی آخرت بھی شامل ہے، اور نہ ہی کبھی وہ آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اے نبی کہا تمہارے رب نے کیا؟ اللہ نے کہا مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، میں تمہاری دعاؤں کو بہت جلدی قبول کروں گا، لیکن جو تکبر کرنے والے ہیں میری عبادت سے، اللہ ان کو دوزخ کی آگ میں ذلیل و خوار کر کے داخل کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچا لے، اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت میں ریا سے بچا لے۔ اللہ کون؟ اللہ وہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنا دیا۔ بے شک اللہ انسانوں پر ان کے ظلم کے باوجود بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ ہے تمہارا رب، ہر چیز کا خالق، اور ہر چیز اسی کی ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ تو تم کہاں الٹے پھرائے جاتے ہو؟ تم کہاں اپنی ایڑیوں کے بل پھرتے جاتے ہو؟ اللہ کی ذات کو، اللہ کو پہچانو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ اسی طرح یؤفکون، اسی طرح الٹے پھر جاتے تھے وہ لوگ جو ہماری نشانیوں کے ساتھ انکار کرتے تھے۔ یہ ان آیات میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان سخت احتمال ہے کہ پھر وہ ان کے دل میں ہدایت کی وہ ہدایت کے لیے ڈسکوالیفائی کر جائیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا، زمین میں چلتے ہو، پھرتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، ہل چلاتے ہو، گھر بناتے ہو۔ زمین اگر ہلتی ہوتی سوچیں تو پھر کیسے ہم یہاں پہ چل پھر سکتے، اور ہم ڈر جاتے۔ اللہ نے آسمان کو چھت بنا دیا، اللہ نے تمہاری صورتیں بنا دی، خوبصورت صورتیں، اور صورت گری کرنے والا ہمارا رب ہے، اور تمہیں پاک چیزوں سے رزق عطا کیا۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، پس پاک ہے اللہ رب العالمین۔ فتبارک ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پھر اللہ کو ہی خالص توحید کر کے اللہ ہی سے استغفار مانگو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نیکسٹ کویسچن،
آیت نمبر 67، وہ ذات ہے جس نے تمہیں تراب یعنی مٹی سے پیدا کیا، اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے پھر نطفہ بنایا، پھر علقہ یعنی کہ ایک چپکنے والی لیش لائک سبسٹنس جو کہ ایک رحم مادر سے چپک جاتا ہے، اور پھر وہاں سے اپنی خوراک لیچ کی طرح چوستا رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا، تم چھوٹے سے بچے تھے، پھر اللہ نے تمہیں تمہاری جوانی کو پہنچا دیا، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر صحت مند کر دیا، اور تم میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اس سے پہلے ہی فوت ہو جاتا ہے، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم اپنے وقت مقررہ تک خود پہنچ جاؤ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اللہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے کہ اس جیسا وہ نہ مرتا ہے نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، وہ زندہ جاوید ہے، اور جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو آٹو پہ لگا دیا۔ اللہ نے فرمایا کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں؟ جھگڑا کیا، اللہ کی ذات کو نہیں پہچان پاتے، اپنی اپنی عقلوں کے مطابق اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن سے جب کسی کو ہدایت دی جاتی ہے، بیگنرز کو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نشانیوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف انہیں لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف وہ پھیر کر لے جائے جائیں گے۔ وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اور کتاب کو اور اس چیز کو جو ہم نے اپنے رسولوں پر بھیجا، عنقریب یعنی کتابوں کو، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جب ان کے گردنوں میں طوق ہوں گے اور وہ آگ پر گھسیٹے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، پھر اس میں ان کو جھونک دیا جائے گا، اس جہنم میں ان انسانوں کو پھینک دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ پھر کہا جائے گا ان کے لیے این ما شرکا، کہاں ہیں وہ تمام لوگ جن کے بارے میں تم شرک کیا کرتے تھے اور اللہ کے علاوہ ان کے شریک ٹھہرایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم سے گم ہو گئے، ہم سے ان کے نمبر بھی گم ہو گئے، ان کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی گم ہو گئے، ہم سپیچ لیس ہیں۔ اس میں دیکھیں کہ ان کی عاجزی ہے، انہوں نے کہا وہ ہم سے گم ہو گئے۔ تو اور ویسے بھی کچھ چلاک قسم کے لوگ ہوں گے جو انکار ہی کر دیں گے کہ ہم اللہ کے علاوہ کو کسی اور کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کو مزید گمراہ کرتا ہے۔ یہ ہے جس کے ساتھ تم دنیا کی زندگی میں بے مقصد اتراتے پھرتے ہو، اور یہ اس لیے ہے کہ تم یہاں پر مکمل طور پر خوش ہونے والے ہو۔ دنیا کی زندگی میں فخر کرنا، اپنی اچیومنٹس کے پورٹ فولیو بنانا، اور پھر اس کو دیکھ دیکھ کے خوش ہونا، اور زمین میں ناحق فساد کرنا، اور اس کی مخلوق پر اس کے مال میں سے خرچ نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگ ہیں جن کو کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں ہمیشہ داخل ہو جاؤ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اس لیے اے نبی صبر کیجئے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ نے ان کے تمام اعتراضات کے جواب دے کر پھر اپنے نبی کو ایک نصیحت کی ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کی اس بے اعتنائیوں پر اور بدتمیزیوں پر صبر کیجئے۔ ہمیں ان کے بعض کرتوتوں کے سبب اور ان وعدوں کے سبب جو انہوں نے کیے ہیں وہ ہماری طرف فوت کر لیے جائیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو لوٹ کر تو ہماری ہی طرف آنا ہے، پھر بتائیں گے کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ 83 آیت کریمہ پہ چلیے جی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا ہے، آیت نمبر 82، کیا زمین پہ انہوں نے سیر نہیں کی؟ تو سیاحت قرآن ریکمینڈ کرتا ہے، لیکن اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ آپ عبرت حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ اگر اللہ کی تخلیق کو دیکھیں تو اللہ کی ذات کا تعارف لیں، اگر کسی سویلائزیشن کو، کسی انسانوں کے کھنڈر آبادیوں کو دیکھیں تو اس سے عبرت پکڑیں کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اپنے گھروں کو آباد کیا تھا، وہ بھی قوت میں ان سے زیادہ تھے، زمین بھی ان کے آثار ابھی بھی موجود ہیں، لیکن جو انہوں نے کیا، جو کمایا، جو گھر بنائے، جو کاریں، کوٹھیاں، مکان بنائے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اور جب آئے ان کے پاس ان کے رسول نشانیاں لے کر تو وہ جو علم ان کے پاس تھا وہ اسی پر راضی ہو گئے،
اور ان کو اس چیزوں نے گھیر لیا جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور جب ہمارا سنا، جب ہمارا وعدہ آ گیا، انہوں نے کہا ہم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم انکار کرتے ہیں اس چیز پر جس کے کہ ہم مشرک تھے، ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے تھے۔ ان کو اس وقت ان کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے۔ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ کی عادت ہے جو آج سے پہلے بھی گزر چکی ہے، اور اللہ اپنی اس عادت میں کبھی بھی کمی نہیں کرے گا، اور اس وقت جو کافر ہیں وہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ سورۃ فصلت، نیکسٹ جو ہمارے کوئز کے آنسرز ہوں گے وہ سورۃ فصلت سے ہوں گے۔ آیت نمبر 9 سے 12 تک ہمارا پہلا کویسچن بن رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہم پڑھیں گے، اس کتاب کو اللہ رحمان نے نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی آیتیں مکمل طور پر تفصیل سے ہر چیز کو بیان کرتی ہیں۔ اے نبی، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اور ان کے ڈر کو چینلائز کرنے والے ہیں کہ وہ ہر چیز کے خوف سے خود کو آزاد کریں، اور ایک اکیلے اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں، اور ان سے اعراض کر پس وہ نہیں سنتے۔ انہوں نے کہا ہمارے دل اکنہ، ہمارے دل تو غلاف میں ہے، ہمارے دل تو حجاب میں ہے اس چیز سے جس کی طرف یہ ہمیں بلاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیر لیں، منہ نہ لگائیں، اے نبی تو ان کو ڈراؤ جو عذاب آیا تھا عاد کو اور سمود کو۔ کیا آیا تھا؟ صاعقہ، ایک چنگھاڑ۔ اب دیکھیں کہ آواز کڑکنے والی بجلیاں، اور ساتھ اس کی ایسی آواز ہو تو وہ انسان کا ویسے ہی روح کانپنے لگتی ہے۔ کبھی آپ نے بادل جب گرج رہے ہوں بڑی زور زور سے اور ساتھ کڑک اور بجلی ہو تو کیا فیلنگز آتی ہے۔ اور ان کے رسول آگے اور پیچھے سے آئے تھے، یعنی رسولوں نے اپنے کام پورے کیے تھے کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو۔ انہوں نے کہا اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، جو ہو تم ایمان لائے ہو ہم اس سے کفر کرتے ہیں۔ عاد نے زمین میں ناحق تکبر کیا، کیوں؟ وہ بڑے طاقتور تھے، بڑے دراز قد تھے، تراش کر پہاڑوں کو وہاں سے گھر بناتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم سے طاقت میں کون بڑھ کر ہے۔ تکبر کرتے تھے، اپنی طاقت کے بارے میں ذم باطل میں مبتلا تھے۔ تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس اللہ نے ان کو بنایا اس کی طاقتیں ان سے طاقتوں سے زیادہ ہیں۔ پھر ہم نے ان کو ایک ایسی ہوا کے ذریعے ہلاک کیا جو تند تھی، تیز تھی، سخت سردی تھی اس میں، وہ ان کی ہڈیوں کے اندر گھس کر ان کو تباہ و برباد کر گئی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اس لیے وہ منحوس دنوں میں ان کو عذاب لگا تاکہ ہم ان کو دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ رسوا کن ہے اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے۔ اور سمود ہم نے ان کو ہدایت دی لیکن انہوں نے بائی چوائس ہدایت کو ریجیکٹ کر دیا۔ یاد رہے گی یہ بات، ہدایت آپ کے دروازے پر دستک دے تو ویلکم کیا کیجئے، لیکن انہوں نے محبت کی اندھا رہنے کو ہدایت کے بدلے، تو ان کو صاعقہ، ان کو بھی کڑک نے پکڑ لیا جو کہ رسوا کرنے والی تھی، اور اس لیے کہ وہ اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور وہ گروہ گروہ کر دیے جائیں گے، جب وہ ان کے اوپر آئیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور ان کے چمڑے ان پر گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے تھے۔ قرآن کے اس مقام سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گواہی اس کے ہاتھوں سے بھی لے سکتا ہے، اس کے کانوں اور اس کے چمڑے بھی بول بول کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ اور اس لیے ان کو تو گمان تک نہیں تھا کہ ان کے جسم کے اعضاء بولنے لگیں گے۔ وہ اپنی چمڑیوں سے کہیں گے ہمارے ہی خلاف تم نے گواہی دی، حالانکہ میں تو تم کو ہی آگ سے بچا رہا تھا۔ تو وہ چمڑی کہے گی کہ اس میں میرا تو کوئی اختیار نہ تھا، میں اپنی مرضی سے تو نہیں بولی۔ اس کی جو سکن ہوگی وہ کہے گی مجھے تو اللہ نے بلایا جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا کی ہے، اور تم اس لیے تو نہیں چھپتے تھے، اور اس لیے تو نہیں برائی سے چھپتے تھے کہ خود تمہارے اپنے جسم ہی تمہارے خلاف گواہ بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن تمہارا خیال تو یہ تھا کہ اللہ کو بہت سی باتوں کے بارے میں پتہ ہی نہیں۔ یہ جو تمہارا خیال تھا، جو تم نے اپنے رب کے بارے میں کیا تھا، اس نے تمہیں برباد کر دیا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اگر وہ صبر کریں تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ
عذر پیش کریں گے تو ان سے عذر قبول نہیں کیا جائے گا، اور ہم نے ان کے لیے کچھ ساتھی مقرر کر دیے تو انہوں نے ان کے لیے ان کے سامنے اور ان کے پیچھے جو کچھ تھا خوشنما بنا دیا، اور ان پر بات ثابت ہو گئی ان قوموں کے ساتھ ساتھ جو جنوں اور انسانوں سے ان سے پہلے گزر چکی تھیں، بے شک وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انسان کو سبز باغ دکھانے والا شیطان ہے، وہ انسان کو ان کی چیزیں اللہ تعالیٰ سے برخلاف راستوں کو خوبصورت مزین اور آراستہ کر کے دکھاتا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، کیا کہا، اس قرآن کو مت سنو اور اس میں لغویات، اس کے مقابلے میں لغویات کو سن لو، اس کے درمیان میں شور مچاؤ، غلغپاڑا کرو تاکہ لوگ قرآن کو سن ہی نہ پائیں۔ ان کو اس بات پر یقین تھا، وہ حالانکہ غیر مسلم تھے، کہ قرآن تاثیر رکھتا ہے، قرآن کو خالی سننا بھی تاثیر ہے، اور اس کو سننے کے قریب بھی مت پھٹکنا، اور ہم چکھائیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا شدید عذاب، اور ان کے اور ان کی جو ان پر عذاب اور سزا بھی ملے گی اس سے بری جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے دشمن ہے، اس لیے ان کا ٹھکانہ آگ ہے، ان کے لیے اس میں ہمیشہ رہنے کا گھر ہوگا، بدلہ ہے اس کا جو ہماری نشانیوں کے ساتھ انکار کیا کرتے تھے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ان لوگوں کو دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم ان کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر کچل دیں۔ یہ ہوگا اس دن ان عقیدت مند فالوورز کا اللہ کے سامنے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو ہم بری طرح کچل دینا چاہتے ہیں، وہ سب سے نچلے اور سب سے ذلیل لوگوں میں ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو یہ اس بات پر استقامت اختیار کر لی کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر ہر تنگی اور تکلیف اللہ کی طرف سے آنے والی برداشت کر لی، ہر دکھ اور ہر سکھ کو جھیل گئے، ان پر فرشتے نازل ہوں گے ان کی موت کے وقت اور کہہ کیا رہے ہوں گے، خوف نہ کھاؤ، غم نہ کرو، اور خوش ہو جاؤ اس جنت کے ساتھ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ تو پتہ کیا چلا کہ فرشتے انسانوں کے دوست ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دوست ہوتے ہیں، اس لیے اپنی فرشتوں کی دوستی کا لحاظ کرتے ہوئے بھی اپنے اپنے اعمال کو درست رکھا کیجیے، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ ہے جو تمہاری آنکھوں کو اشتہا انگیز ہو، جو تمہاری آنکھیں چاہیں اور جو تم بلاؤ، یہ غفور الرحیم کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر بات میں اور کس کی بات سچی ہوگی، کس کی بات خوبصورت ہوگی جو داعی اللہ ہو۔ تو یاد رکھیں تمام پروفیشنز میں سب سے ٹاپ کا پروفیشن ہے اللہ کی طرف بلانا۔ اس شخص سے بڑھ کر اور کس کی بات خوبصورت ہو سکتی ہے جو داعی اللہ ہو اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، اس لیے اچھی طریقے سے برائی کو روک دیجئے۔ تو اس وقت جب اگر آپ یہ کر لیں گے تو وہ جو آپ کا دلی دشمن ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا، آپ کا فین بن جائے گا، آپ کا جگری دوست بن جائے گا۔ قرآن کیا بتاتا ہے کہ برائی کو اچھائی سے دور کرو گے تو پھر کیا ہوگا، دشمنیاں دوستیوں میں بدل جائیں گی۔ اگر نفرتیں ہیں تو درگزر سے کام لے لو، اگر نفرتیں ہیں، اگر دکھ ہے تو اس کی جگہ پر درگزر سے کام لے لو، اگر کسی انسان نے تمہارا دل دکھایا ہے تو درگزر سے کام لے لو۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو صابرین ہیں ان کو ہی اس کی توفیق ملتی ہے۔ تو پتہ چل گیا کہ ایک اور جگہ پر بھی صبر کرنا ہے، اور وہ صبر کہاں پہ کرنا ہے، وہ جب کوئی تمہیں تکلیف پہنچائے اپنے رویے سے، تمہارا دل توڑے، تمہاری بات نہ سنے، تب صبر کر جاؤ۔ اور اس وقت جس کو یہ صبر کی توفیق مل گئی اس کو بہت بڑا نصیب مل گیا۔ لیکن اگر شیطان ہی تمہارے اندر وسوسہ اندازی کر کے کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا، کوئی پھوٹ پڑوا دے غصے میں یا تمہارے جذبات میں، تو اس وقت جب تمہیں غصہ آ رہا ہو تو اللہ کی پناہ مانگو۔ تو پتہ چل گیا کہ غصے کے وقت کیا کرنا ہے، اللہ سے اس کی پناہ، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ لو، بے شک وہ سننے والا حکمت والا ہے۔ سورۃ فصلت آیت نمبر 37۔
اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن، نہ سورج اور چاند ہیں۔ نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ بس اگر وہ تکبر کریں تو وہ فرشتے جو تیرے رب کے پاس ہیں، وہ رات اور دن اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اکتاتے نہیں ہیں۔ آیت سجدہ ہے۔ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ اگر ایسا نہیں کرتے، تکبر سے منہ موڑ لیتے ہو، تو اللہ کو تمہاری عبادت کی بالکل کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کی نشانیوں سے ہے، تو دیکھتا ہے زمین دبی ہوئی بنجر، ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلہاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے اور پھر ہر قسم کے پھل دیتی ہے۔ جس نے زمین کو مردہ کو اس کے زندہ ہو جا اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، وہ مردوں کو زندہ کر دینے پر پوری طرح سے قادر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیات کے بارے میں ٹیڑھا چلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس لفظ میں پوری امیجری آ جاتی ہے۔ آپ ایک طرف کو منہ کر کے، سر ایک سائڈ پہ کر کے، سیدھا منہ کر کے نہیں، بلکہ تعصب بازی سے ایک طرف کی چیزوں کو اگنور کرتے ہوئے چل رہے ہوں، تو وہ شخص کیا اپنا نقصان نہیں کرتا؟ آپ دیکھیں کہ ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ جہاں چلتے ہو وہاں پہ ہی دیکھا کرو۔ اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، چلتے کدھر ہیں اور دیکھتے کدھر ہیں، تو ٹھوکریں لگتی ہیں، چوٹیں لگتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی تمہارے ساتھ ہوگا، سیدھے چلو، کیوں نہیں قرآن پر عمل کرتے؟ وہ ہم سے مخفی نہیں۔ کیا وہ شخص جو آگ میں پھینکا جائے بہتر ہے، یا جو امن کی حالت میں قیامت کے دن آئے؟ تم کرو جو چاہو، بھائی اپنی مرضی ہے۔ ایک طرف منہ کر کے ٹیڑھے ٹیڑھے چلنا چاہتے ہو، سیدھے سیدھے چلنا چاہتے ہو۔ قیامت کے دن جب آؤ گے تو تم اپنی چوائسز کی بنیاد پر وہ پالو گے جو کام تم کر رہے ہو۔ جو چاہو وہ کرو، بے شک وہ سے جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ذکر سے جب وہ ان کے پاس آیا، بے شک وہ ایک بڑی عزت والی کتاب ہے، جس کتاب میں کوئی باطل دخل اندازی نہیں کر سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور وہ اللہ حکیم اور حکمت والے اور تعریف والے اللہ کی طرف سے اتری ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تجھے نہیں کہا جائے گا مگر وہی جو ان رسولوں سے کہا گیا جو تجھ سے پہلے تھے، اور بے شک تیرا رب یقیناً بڑی بخشش والا اور بڑا دردناک عذاب دینے والا ہے۔ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو پہلے رسولوں سے کہا گیا وہی آپ سے کہا جائے گا۔ اور اگر ہم قرآن کو عربی زبان میں عجمی زبان میں نازل کرتے تو وہ کہتے کہ مخاطب تو عربی اور کتاب عجمی، تو اس لیے اے نبی یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جس سے اصول کیا پتہ چلا کہ مخاطب جس سے آپ خطاب کر رہے ہوں اس کو اس زبان میں دعوت دیں جو اس کو سب سے زیادہ فیملیئر ہے، جس پہ وہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے، اور کہہ دیجئے قرآن مومنوں کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے، اور وہ لوگ جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں یہ کتاب گرانی اور بوجھ بن کر داخل ہوتی ہے، اور وہ اس سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں۔ تو ایک ہی کتاب کے دو فائدے، دو کیسے اس کی تاثیر ہو گئی، یہ ہمارا لینے والے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر قرآن کو لینے والا، اس کو ریسیو کرنے والا ریسپٹر ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے، تو کتاب اس کے لیے ہدایت بن جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ شخص اس کو شک سے لے تو یہی کتاب اس کے لیے گمراہی میں اضافے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس میں اختلاف کیا گیا، اگر بات پہلے سے ثابت نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، بے شک وہ اس کے شک میں مبتلا ہیں۔ اور جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی نفس کے لیے کرے گا، اور جو کوئی برائی کرے گا تو وہ بھی اسی کے اوپر اس کا وبال ہے، اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے چوائس وائز کیجئے، نیکی کرو گے تو اس کا فائدہ خود کو ہوگا، برائی کرو گے اس کا نقصان بھی خود اٹھاؤ گے، اس لیے اپنی چوائسز پہ کام کیجئے۔ الحمدللہ 24واں پارہ ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھ کر پڑھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دیں، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔